my name is Bisma Akbar, and currently I'm working as a CEO of two brands. One is Bisma Akbar by Master. The other brand that I'm working as a CEO of is Bisma Akbar Denim Mills. Basically, it's a mill where we produce about 55,000 jeans per month. Currently, the big companies we have on board with us are like Zara Index and Levi's. Yes, my family owns a lot of businesses already. So the main purpose why I started my own company, it's because I graduated from Regent School from London. I came back, I went to my father's business, that's Master Sanitary and Regal City, and I saw the system was already created. Everything was perfect. Money was coming, company was running perfectly. So I felt like there is no need to be a part of it. If I am a director, I'll get the dividends at the end of the month. So what is something that I can do of my own? So then I had an idea to start my own brand. स्टोरी बहुत फ़नी है. रैंडमली कोरोना के डेज़ थे तो लोग बहुत कुछ लॉन्च करी जा रहे थे. सो आई हैड बुशरा विद मी, द वन हु स्टार्टेड इट विद मी. नाउ शी इज़ द ब्रांड मैनेजर इन माई कंपनी. सो बेसिकली आई वाज सिटिंग विद हर एक दिन और मैंने उससे कहा, बुशरा व्हाई डोंट वी लॉन्च अ ब्रांड, कि आई फील लाइक कि मेरी डिज़ाइनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं एंड people on Insta are very, like they ask me for styling videos and like how do I style myself. तो मैंने बुशरा को कहा कि why don't we start a brand. तो I asked her let's do some research. I did some research. तो मैंने एक वीडियो बनाई, पहले इंस्टा पेज बनाया और साथ हमने एक वीडियो बना दी. उसमें हमने बताया कि हम ब्राइडल्स की ऑर्डर ले रहे हैं. अब आई डोंट नो इफ़ यू विल बिलीव इट और नॉट, पीछे हमारे पास कोई सेटअप नहीं था. हमने सिर्फ वो वीडियो इंस्टा पे पोस्ट कर दी. जब मैंने पेज बनाया और वीडियो इंस्टा पे पोस्ट कर दी तो विद इन 3 आवर्स हमारे पास कोई 5-6 क्लाइंट्स थे, ठीक है, और उसमें से हमारे पास 7-7 लाख तक के ब्राइडल्स ऑर्डर थे. तो मैं घर आई तो मैंने अपनी मामा को बताया तो शी वॉज क्वाइट शॉक्ड कि ये कैसे हुआ है. तो कहती है आपके पास तो कोई सेटअप नहीं है, आपने कैसे करना है. मैंने कहा आई कैन नॉट बैक आउट नाउ. तो what did I did? I kept personal appointments with all the first 7 clients I had. वो आए, उनसे मैंने उनके एडवांसेस लिए, मैंने उनसे उनके एडवांसेस पकड़े. उधर से आई न्यू अ गाय जो प्रोडक्शन में बहुत अच्छा था और फ़राज़ मिलान और डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर चुका है. मैंने उसको बुलाया, मैंने उससे कहा कि ये मेरा बजट है, इस बजट में तुमने मुझे ये मेरे क्लाइंट्स के ऑर्डर हैं, ये बना कर देंगे. तो हमने वो ब्राइडल्स आउटसोर्स कर बनवाए और हमने बहुत अच्छे प्रॉफिट पे अपने क्लाइंट को आगे से सेल आउट कर दिए. फिर इसी तरह से हमें और ब्राइडल्स अपॉइंटमेंट आती रही. तो सारी अपॉइंटमेंट स्टार्टिंग में मैं पर्सनलाइज खुद देखती थी और फिर उसी को हमने देखा तो हमें काफ़ी अच्छा विद इन 2-3 मंथ्स वी हैड एम्पल अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स. तो उससे हमने सोचा वाई डू नॉट वी क्रिएट अ कलेक्शन ऑफ आवर ओन. तो फिर उससे मैंने अपनी पहली तराज ब्राइडल कलेक्शन निकाली जिसका शूट मैंने हानिया आमिर से करवाया और जो फोटोग्राफी वगैरह अरफान एहसन ने की. बट आई बिलीव इन सेविंग, तो मैंने इट वाज ओनली हानिया जिसको हमने पे किया था, बाकी सब वाज जस्ट कोलैबोरेटेड बिकॉज एवरीवन वांटेड टू कोलैबोरेट विद मी. तो हमने उसको फुल कोलैबोरेट कर सिर्फ हानिया को पे आउट कर हमने वो शूट करवाया. उस शूट के बाद रिस्पॉन्स और भी अच्छा आया कि वी हैड टू बाय अ प्रोडक्शन हाउस. देन वी बॉट अ प्रोडक्शन हाउस और फिर हमें नेक्स्ट मंथ इतने ऑर्डर आए. वी गॉट ऑर्डर फ्रॉम चाइना, वी गॉट ऑर्डर फ्रॉम कुवैत, वी गॉट ऑर्डर फ्रॉम इंडिया, वी गॉट ऑर्डर फ्रॉम दुबई, वी गॉट फ्रॉम USA, वी गॉट फ्रॉम अमेरिका. एक हमारा डिज़ाइन था वो इतना हिट हुआ दैट वी गॉट 100+ ऑर्डर्स इन सिंगल मंथ, जिसकी वजह से हमें नए प्रोडक्शन हाउस में शिफ्ट करना पड़ा और हमने अपना परमानेंट हमने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया और उसको काफ़ी इंक्रीज़ कर परमानेंट टीम मेंबर्स रखे. और फिर रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छा आता रहा कि मैंने अपनी उसी मनी से उसको सेव कर मैंने गुलबर्ग गैलरिया में एक स्टूडियो खरीद लिया. आफ्टर द सक्सेस ऑफ बिस्मा अकबर बाय मास्टर आई थॉट कि कौन से ऐसे कपड़ों का काम है जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप.
سو آفٹر فیو ڈیز آف ریسرچ آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ جو ڈینم ہے جینس کا اس میں بہت زیادہ اسکوپ ہے. ٹو گو ان ٹو دیٹ آئی وزٹڈ سرٹن فیکٹریز ان پاکستان, جس میں سے میں ایک فیکٹری میں گئی اور اس اونر نے مجھے بتایا کہ اٹس بن ایئر دے آر ان دا مارکیٹ بٹ ان کا کام بالکل بھی نہیں چل رہا. تو میں نے ان کے ساتھ کولیبریٹ کیا کہ I will start your mill, you know. So I took over the mill from them, I took over all the system and I gave the mill my name. And with that startup, with my own name, I created a page, I created a very good website. اس سے پھر ہمیں within 5 days of promoting, I started getting orders. شروع میں ہم نے بہت زیادہ لوکل آرڈر اٹھائے اور ہم نے جو 55,000 منتھلی کیپیسٹی تھی اس کو پورا کیا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آئی وانٹیڈ ٹو اچیو مور, کیونکہ میرا ٹارگیٹ منتھلی کچھ زیادہ تھا. میں نے 20 بیسٹ سیلز کنسلٹنٹ ڈینم کے پاکستان میں, بہت مشکل سے مجھے پورا 1 مہینہ لگا ان کا انٹرویو کرنے میں, اور میں نے 20 بیسٹ سیلز کنسلٹنٹ تھے وہ سلیکٹ کیے اور ان سب کو انسینٹیو بیس پہ رکھا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایکسپورٹرز بھی تھے, وہ ٹریڈرز بھی تھے. انہوں نے مجھے باہر کے آرڈر لا کر دیے سچ از لیوائس اور زارا انڈیکس کے. تو اب کرنٹلی ہم اپنی 55,000 کیپیسٹی فل پوری کرتے ہیں, اور ہم نے ایک اور مل ٹیک اوور کی ہے, اس کو بھی ہم نے بسمہ اکبر ڈینم ملز کا نام دیا ہے, اور ادھر ہم صرف ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں جیسے کہ لیوائس اور زارا. آئی بلیو ان ہارڈ ورک بٹ آئی بلیو مور ان اسمارٹ ورک. اگر زیادہ اور دن رات کام کرنے سے آپ کو پیسے آتے ہیں تو ہمارا مزدور جو سب سے زیادہ محنت مزدوری کرتا ہے اور جو 9 10 گھنٹے کام کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ امیر ہوتا. آئی بلیو ان اے سیئنگ دیٹ آپ کو ایسا کمانے کا ذریعہ ڈھونڈنا چاہیے کہ سوتے ہوئے بھی آپ پیسے کما رہے ہو. اگر آپ کا بزنس ایسا نہیں ہے کہ آپ سو رہے ہو اور آپ پیسے نہیں کما رہے تو آپ کبھی امیر نہیں ہو سکتے. آئی فیل لائک اے بزنس از اے بیبی. جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ اس کو فل ٹائم دیتے ہو, اپنی انرجی دیتے ہو, باقی کاموں کو اگنور کرتے ہو. مگر جب آپ ایک دفعہ اس کو بارڈ اپ کر دیتے ہو تب آپ کو فکر نہیں ہوتی کہ اب یہ کیسے بڑا ہو رہا ہے کیسے نہیں ہو رہا, کیونکہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ نے اس پہ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا ہے اور ان کو ایک ایسے پوائنٹ پہ گرو کیا ہے کہ اب وہ خود سے بڑے ہو سکتے ہیں. سیم از دا کیس ان اے بزنس. وین یو اسٹارٹ اے بزنس یو ہیو ٹو گیو ٹائم, بٹ آفٹر 2-3 years the business should be mature enough that it can build on its own. جب آپ ایک ایسے گھر میں ہوتے ہو جہاں پہ لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت کم سیکھتے ہو, مگر جب آپ ایسے گھر میں پیدا ہوتے ہو جہاں پہ لوگ خود اوپر جاتے ہیں تو آپ زیادہ سیکھتے ہو. آپ سیڑھی کا ہر ایک سٹیپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور اس کو سیکھتے ہو. تو میرے فادر ایک بہت بڑی ریفلیکشن ہے اس میں, اور میں نے ان کی لائف کی ہر ایک سٹیپ سے سیکھا ہے. اینڈ آئی ڈیڈنٹ وانٹیڈ ٹو ویسٹ وہ سارا وزڈم جو میں نے ان سے لیا ہے, بیکاز اسٹورنگ اٹ ان مائی سیلف اینڈ ناٹ بلڈنگ آؤٹ اور گیونگ ٹو دا ادر پیپل اٹ وڈ ہیو بین اے ہیوج ویسٹ. So I cannot say this as an identity crisis. I can say it's a reflection from what I learned from my father, you know. Basically میرے پاپا 7 بھائی اور 5 بہنیں ہیں. تو پھر جب وہ اپنی فیکٹری میں گئے تو ان کے پاپا نے انہیں کہا کہ you have to sit as a worker, not as an owner. You have to make your place yourself. آپ نے پورے امپلائیز کو ایکسیپٹ کروانا ہے کہ آپ اونر ہو ان کے درمیان سے اٹھ کر. تو میرے پاپا بتاتے ہیں کہ وہ ان کے لیے بہت ہارڈ تھا. کچھ راتیں ان کو رات 2-2 3-3 بجے وہ گھر آتے تھے اور وہ فل اسٹرگل کرتے تھے, اور اٹ ٹوک ہم گڈ 5 to 6 years اس پوزیشن پہ آنے کے لیے. تو یہ مجھے اس لیے انسپائر کرتے ہیں کہ ابھی میں تو اس سیٹ پہ ہوں, CEO کی سیٹ پہ, مگر میں اس سیٹ پہ رہ کر وہ سارے ایکسپیرینس کرتی ہوں. میں اپنے امپلائیز کو کوئی بھی ایسا کام کرنے کو نہیں کہتی جو میں نے خود سے نہیں کیا ہوتا. جب میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا تو مجھے بہت لو ریٹ میں مجھے فیبرکس کی نالج چاہیے تھی. تو میں پہلے خود اعظم مارکیٹ گئی اور پھر ڈفرینٹ مارکیٹ میں نے خود جا کر ریسرچ کیا, سارے فیبرک میں نے خود پرچیز کیے. آئی بلیو کہ جن کو آپ نے اپنے ساتھ کام کروانا ہوتا ہے نا, آپ کو پہلے ان کو دکھانا پڑتا ہے. آپ کے امپلائیز آر لائک یور کڈس. ہم کہتے ہیں نا کہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو آپ ان کو دکھاتے ہو. تو اسی طرح سے میں نے اپنے امپلائیز کو دکھایا کہ کیسے ہم نے فیملی بن کر کام کرنا ہے, کیسے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر رہنا ہے.
اگر ان کو کوئی موٹیویشن نہیں ہوگی تو میرے ساتھ کام کیوں کریں گے. میں بہت اسٹرانگلی میزلو کو بلیو کرتی ہوں ان بزنس, اور میں میزلو سے بہت سیکھتی ہوں. اس کی ہائرارکی ہے کہ امپلائی کی سرٹن نیڈز ہوتی ہے, تو آپ کو ایز اے اونر ہر اسٹیج پہ اس امپلائی کی نیڈ کو فلفل کرنا ہوتا ہے. جب آپ اس کی نیڈ کو فلفل کر لیتے ہو نا, تو آپ کا بزنس 100% سکسیزفل ہوتا ہے. تو اس سی او کی سیٹ پہ رہ کر میں صرف یہی دیکھتی ہوں کہ میرے امپلائی کی نیڈ کیا ہے, اور میں اس کو فلفل کرتی ہوں. اور پھر جب میں مارکیٹ میں جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں میری کلائنٹ کیا نیڈ ہے, تو میں اس کو فلفل کرتی ہوں. اور ایٹ دا اینڈ جب رزلٹ آتے ہیں تو جو میری نیڈ ہوتی ہے میں اس کو فلفل. I don't have ample amount of money to waste, so I cannot waste money on marketing. I cannot waste money on anything. تو میں بجٹس پہ بہت بلیو کرتی ہوں. میں ہر دن جب آفس جاتی ہوں نا, میری پہلی میٹنگ میرے اکاؤنٹنٹ کے ساتھ ہوتی ہے, اور میں ہر ہفتے کا بجٹ بناتی ہوں. اس میں ایئرلی, اس میں آورلی بجٹ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس بجٹ میں اگر ہم نے ایک نیڈل بائی کرنی ہے نا, وی کین ناٹ اسپینڈ more than 13 rupees. So I am very cost effective. I started it from scratch because I wanted to gain that market experience. اور جو میرے پاپا کی جو فیلڈ ہے, جو انڈسٹری ہے, وہ بالکل کپڑوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے. And I wanted to go into clothes industry. I could have started from that level, but I would not have never learned کہ اس کے بیسک اسٹیپ کیا ہوتے ہیں. I wanted to learn it from the start, from the origin. All the big companies you see, they start from basic and then they grow step by step. Amina Moadi is the example that I would like to give you. She started with shoes. She gave it to famous bloggers like Beyonce وغیرہ, اور within 1 year she became an international brand. And if you see to LV, تو LV کا جو ٹائم تھا وہ مارکیٹنگ کا ٹائم نہیں تھا. تو it took LV 10, 20, 100 years to come to that stage جو Amina Moadi built in like 2 years. So it's all about marketing. I started it from scratch to learn it, but I'm going to take it to very next level, a very next level than my father's industry. اس کو میں تھوڑا نیرو کروں گی کہ what it's like to be a woman in my own family. I come from a very conservative family. I was not even allowed to take dupatta off my sar. My family was that conservative. In 2002 مولانا طارق کی میرے پاپا اور تایا کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہو گئی. So our family became very conservative and I was not allowed to go to co-school. I was not allowed to take dupatta off my sar. So I was very, ادھر سے میرا ایک stubborn nature جو تھا نا, ادھر سے start ہوا کہ why am I not allowed to wear whatever I want. کہ جب میرا بھائی وہ کپڑے پہن سکتا ہے, میں کیوں نہیں پہن سکتی. پھر اس کے بعد جب میں بڑی ہوئی تو میرے تایا ابو کا بہت سے تھا ہماری فیملی میں. تو آئی وانٹیڈ ٹو ڈو او لیولز اینڈ اے لیولز. تو میرے تایا ابو نے ریزسٹ کیا نا. انہوں نے کہا کہ کیوں کروانا ہے بچی کو او اے لیولز, یہ تو لڑکی ہے, اس کی تو شادی ہو جانی ہے, تو او اے لیول سے اچھا اس کو میٹرک اور آئی کام کروا دو کہ 2 سال بچ جائیں گے اور 18 سال میں شادی ہو جائے گی. تو اس نیچر کو میں نے بہت ریزسٹ کیا. میں نے کھانا نہیں کھایا اور میں نے کہا نہیں, میں نے کرنا ہے تو میں نے یہی کرنا ہے. مگر پھر بھی میرے تایا کی ریزسٹنس بہت زیادہ تھی کہ میں نے اپنے طرف سے تو ریزسٹ کرنے کی کوشش کی, مگر میں اس کو ریزسٹ ہی نہیں کر پائی. تو مجھے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میٹرک اور آئی کام ہی کرنا پڑا. مگر میٹرک اور آئی کام جب میں نے کر لیا تو بیچ میں نے اپنا BBA شروع کر دیا. یونیورسٹی جانا تھا, میرا بھائی باہر پڑھنے جا رہا تھا. میں نے کہا وہ باہر پڑھنے جا سکتے ہیں, میں کیوں نہیں باہر پڑھنے جا سکتی. اس پہ بھی میرے تایا ابو اور چاچو اور پاپا سب نے کہا تم ایک لڑکی ہو, تم باہر نہیں پڑھنے جا سکتی. میں نے کہا کیا مطلب میں باہر نہیں پڑھنے جا سکتی. میں نے کہا میرے گریڈس کافی اچھے تھے, آئی ہیڈ 98%. تو میں نے کہا کہ اس کے 68% ہے, میری 98% ہے, میں کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں جا سکتی. انہوں نے کہا نہیں, تم ایک لڑکی ہو, تم نہیں جا سکتی. میں نے کہا اچھا اب کنیڈ سے اچھا مجھے لمس یا کہیں اور تو جانے دے. مگر میرے تایا ابو نے اس چیز کو بھی لائک ریزسٹ کیا. یو کانٹ گو بیکاز یو آر اے گرل اینڈ دس از ناٹ ان آر فیملی. آفٹرورڈز دیٹ کہ میں نے ان کی بات مانی ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. مگر جب میرا BBA شروع ہو رہا تھا تو وی وینٹ ٹو امیریکا. آئی کیم بیک تو میرا سیمسٹر فریز ہو چکا ہوا تھا. آئی ویری اسٹرانگلی بلیو ان اللہ اینڈ ویری اسٹرانگلی بلیو ان لک.
So I thought it was my luck and opportunity given to me by Allah that now I can fulfill my dreams. جب میرا وہ سیمسٹر فریز ہوا, I went to my father and I said, Papa, I want to do A levels. اب تو ٹائم ضائع نہیں ہو رہا نا, 3 مہینے گھر بیٹھنا ہے, 3 مہینے A levels کر لوں گی, یونیورسٹی کھلے گی تو واپس چلی جاؤں گی. پاپا نے کہا اوکے ٹھیک ہے, 3 مہینے سے زیادہ نہیں. پھر میں نے LGS فیز 1 جانا شروع کر دیا. وہاں جا کر مجھے بہت ایکسپوجر ملا بیکاز وہاں پہ لوگ کنزرویٹیو نہیں, بہت اوپن مائنڈیڈ ہے, اور مجھے وہ ایکسپوجر چاہیے تھا. مجھے پتا تھا مجھے وہ کبھی کنیڈ جیسی یونیورسٹی میں نہیں مل سکتا. تو میں نے 3 مہینے وہاں پہ پڑھا, اور پھر جب میری یونیورسٹی واپس کھلی تو میں نے میرے پاپا نے کہا کہ بس ٹھیک ہے اب یونیورسٹی جاؤ, اب وہ بند کر دو. تو میں نے کہا کہ نہیں پاپا, میں کوپ اپ کر سکتی ہوں, میں اپنا A levels پورا کرنا چاہتی ہوں, کہ اگر مجھے تب ٹائم نہیں ملا, لائف نے مجھے اب اپرچونیٹی دی ہے تو میں اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتی. انہوں نے کہا تم پاگل ہو, تم کیسے کرو گی, 6 بجے تک تمہاری یونیورسٹی, فل ٹائم تمہارا اسکول. میں نے کہا پاپا آپ یہ چھوڑ دیں گے مجھ پر. تو میں نے وہ اپنا A levels بھی پورا کیا. پھر میں نے اپنی کنیڈ سے BBA بھی پورا کیا. وہاں سے BBA پورا کرنے کے بعد کنیڈ ٹرانسفرز الاؤڈ نہیں کرتا, بٹ آئی وینٹ ٹو پرنسپلز آفس اللہ سے دعا کر کر کہ بس اللہ کرے یہ پرنسپل پڑھے نا اور میری ٹرانسفر کو ایکسیپٹ کر دے. آلریڈی میری ڈگری پوری ہو چکی تھی اور میں وہ لیٹر لے کر گئی, تو میں نے پرنسپل سے تھوڑی باتیں کی. اس نے لیٹر نہیں پڑھا اور اس نے اس پہ سائن کر دیا. اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے جتنا کنیڈ میں پڑھا ہے وہ میرا باہر کی یونیورسٹی میں ٹرانسفر ہو جائے گا. تو وہاں کے جو 4 سال تھے وہ ریجنس میں ایکویلنٹ ٹو 1 ایئر ٹرانسفر ہو گیا. اور پھر بعد میں نے ریجنس میں وہ سال پورا کیا, اور اس کے بعد میں نے 1 سال آن لائن پڑھا, اور اب کرونا کی وجہ سے میں آن لائن گریجویٹ ہو گئی. تو میری وہ باہر کی ڈگری بھی مجھے مل گئی. میں نے وہ بھی کر لیا جو پاپا نے کہا, اور وہ بھی کر لیا جو میں نے خود کرنا تھا. اور بیچ میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں میرا سلیکشن ہوا تھا اسکالرشپ پر, تو میں نے اس پہ بھی جا کر کافی زیادہ اپنے فادر کو کر کے کنونس کر کورسز کیے. میں 1 ہفتے بعد واپس آ جاتی تھی, میں پھر جاتی تھی, میں پھر واپس آتی تھی, مگر میں نے وہ لیڈرشپ کی لائک ڈگری کو پورا کیا. سو اٹس آئی ووڈ لائک ٹو کنکلوڈ اٹ کہ اٹس ویری ٹف ٹو بی اے وومن. اف آئی واز اے بوائے مجھے بہت ساری چیزوں کی اجازت مل جاتی. I would have been allowed to wear whatever I want. I was not allowed to wear anything except shalwar kameez and take off dupatta out of my head. اگر میں دوپٹے کے بغیر اپنے تایا ابو کے سامنے شاید آج بھی چلے جاؤں, he would be very angry at me. But I was stubborn enough. I didn't want to do something wrong or something against my religion because I am very religious myself. But I know کہ اسلام جتنی عزت عورتوں کو دیتا ہے, کہ ایک اگر کرسچن قرآن پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ لگتا ہے کسی عورت نے لکھا ہے. تو آئی مائی سیلف ریڈ قرآن, اس کی تفسیر, اینڈ آئی اسٹل ڈو اٹ. تو مجھے اس سے پتہ چلا کہ اٹس الاؤڈ فار بزنس ٹو ورک ان اسلام. حضرت خدیجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی وہ خود ایک بزنس وومن تھی. سو اٹس الاؤڈ فار اے وومن ٹو گو ٹریڈ اینڈ ورک, بٹ in some limits, تھوڑی لمٹس میں. اینڈ آئی ریسپیکٹ دیٹ لمٹس اینڈ آئی فالو دیٹ لمٹس. بٹ اس لمٹ سے اگر بیونڈ آپ کو کوئی بند کرے گا تو دیٹ از رانگ. That Islam doesn't accept and that you shouldn't also accept. That's it. So when I was young, there was one day, بہت personal قصہ ہے but it's okay. There was sports day in my school اور میں sports میں بہت اچھی تھی. I was very good in cricket. But because we were in a joint family and because of my taya and relatives, I was not allowed to even wear sports uniform to the school. اینڈ اسکول والے آپ کو اسپورٹس یونیفارم کے بغیر کھیلنے نہیں دیتے اور میں نے بہت دن رات اس کے لیے لائک پریپیئر کیا کہ میں نے کرنا ہے. تو جب اگلے دن جب میں جا رہی تھی تو میری ٹیچر نے کہا بسمہ آپ باقی دن تو شلوار قمیض پہن کر کھیل لیتی ہو, مگر یہ بہت بڑا ہے, نیشنل لیول پہ میچ ہے, یو کین ناٹ پلے اٹ وداؤٹ ویئرنگ دا اسپورٹس یونیفارم, وہ آپ کو اندر ہی نہیں آنے دیں. آئی وینٹ ٹو مائی ہوم, آئی ڈسکس ٹو مائی فادر, ہی سیڈ بیٹا کوئی ضرورت نہیں ہے, کرکٹ کھیل کر تم نے کیا کرنا ہے, تو ضرورت نہیں ہے, نہ جاؤ. اب انہوں نے تو کہہ دیا نہ جاؤ, پیچھے تو میری اتنی دیر کی محنت تھی. تو میں نے کیا کیا, میں نے چھپ کر وہ اسپورٹس یونیفارم منگوایا اور میں اس کو پہن کر چلی. جب میں واپس آئی تو انٹرنس میں گھر کے اندر میرے تایا نے بھی مجھے دیکھا اور گھر کے اندر میرے پاپا بھی تھے, تو انہوں نے پھر مجھے مما کے تھرو کافی لائک غصہ کیا کہ تمہیں منع کیا تھا تو تم نے مانا کیوں نہیں نا. تو میں نے اسی وقت گھر میں لڑائی ڈال دی کہ میں تو اس طرح نہیں رہ رہی, کہ یہ میرا فریڈم ہے اور میں جو مرضی پہن سکتی ہوں اور مجھے اجازت دیں. تو پھر میرے پاپا کو مجھے کافی ٹائم لگا ان کا وہ کنزرویٹو
کو کھولنے میں. تو اب الحمدللہ وہ اتنے کوآپریٹیو ہیں کہ انہوں نے جب کہ انہوں نے مجھے وہ مجھے بھرنے دیتے ہیں. اب ہی از دا ریزن, ہی از دا سپورٹ. پاکستان میں آپ ایک فادر, ایک بھائی یا ایک ہسبینڈ کے بغیر گرو نہیں کر سکتے. آپ کہیں پہ بھی نہیں گرو کر سکتے, مگر اسپیشلی پاکستان. اٹ ٹک می quite 12 years. I was 9 years old kid only. From 9 years till 19, like from 10 years, I was convincing him कि Papa, it is fine. A woman is not different. It's okay. I can do that what bhai can do as well. I can study bahar bhi. You have to trust me. And he trusted me and he accepted it finally. Now I'm allowed to wear whatever I want, wherever I go. But I have to build a trust too. I feel like a relation between a mother and a father is very important. تو ہمارا وہ ریلیشن آپس میں وہ بانڈ بہت اچھا ہے, جس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لگا ان کو میرے اپنی فیملی کی وجہ سے سمجھنے میں, مگر ایٹ دا اینڈ انہوں نے اس بات کو سمجھا. اور اب وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. میرے فیملی میں ابھی بھی لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے, او بسما نے برانڈ کھول لیا, او کیوں کھولا, لائک یہ کیا کام ہے, یہ کیوں کر رہی ہے. بٹ مائی فادر آلویز سیز کہ ہاں اس کا دل ہے, وہ کر. سو ناؤ ہی از مائی بگیسٹ سپورٹ اینڈ مائی مدر, شی از مائی بگیسٹ سپورٹر ایور. Like I cannot move without these two. Never. Basically, I feel like I am stubborn. Like because میں اس لیے stubborn اپنے آپ کو کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں کوئی بھی ڈیسیژن ایک تھورو ریسرچ, ایک بیسک پوائنٹ کے بغیر نہیں کرتی. اگر میں آپ کو کہوں گی کہ I would want to have coffee, تو میں نے وہ دیکھ لیا ہوگا وائی آئی وانٹ ٹو ہیو کافی اوور ٹی. تو میں نے اپنی 100% ریسرچ کی ہوگی کہ وائی کافی از بیٹر فار می ریدر دین ٹی. تو پھر میں اسٹبن ہو جاؤں گی, کیونکہ جب مجھے پتہ ہے کہ آئی ایم رائٹ, وین آئی ایم رائٹ آئی ایم اسٹبن, بٹ وین آئی ایم ناٹ رائٹ آئی ایم اوپن. لائک آئی لرن فرام مائی امپلائیز. جب میں غلط ہوتی ہوں, I am never stubborn with my employees because I know they know better than me. But in something when I know better than them and I know کہ ہاں میں ان سے بہتر جانتی ہوں, پھر میں ان کو غلط نہیں کرنے دیتی. مگر جس میں مجھے پتہ ہے کہ ان کے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہے, تو میں ان کی سنتی ہوں اور پھر ان کو کہتی ہوں کہ اب یہ ڈیسیجن لے لیا, اب اس پہ فرم رہنا ہے. جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ ایک دفعہ ڈیسیجن لے لیا, اس پہ فرم رہنا ہے. دس از what I believe. Although مجھے ڈیسیجن ٹیکنگ میں بہت ٹائم لگتا ہے, I am very indecisive. وہ آپ لوگوں نے آج دیکھ لیا ہوگا کہ I had to change 5 clothes before sitting down here. But once I decided I want to wear this, اگر مجھے یہ پہننا ہے اور یہ میں پہن کر آ گئی ہوں, آپ تینوں میں سے بھی کوئی کہتا ہے اس کو چینج کر کر آؤ, so I wouldn't have changed. For the women of Pakistan, I would say a very personalized thing, and you would feel like کہ اوہ یہ تو اس کے پورے انٹرویو سے اتنا زیادہ اپوزٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ٹو اے میرڈ وومن دیٹ وی فیل لائک کہ جو آئی ایم ناٹ میرڈ مائی سیلف, بٹ ٹو میرڈ وومنس کے جو کہتی ہیں کہ او وی فیل لائک کہ ہمیں خود آگے بڑھنا ہے. آئی فیل لائک اے وومن کین نیور بی اے کوئین until or unless his father or husband is a king. So first make your father or husband a king to make yourself a